अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, वादी तीरा इंतहाई संगीन मसला बना हुआ है, लेकिन यह है कि अनफॉर्चुनेटली वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत ने उसको सियासत की नज़र कर दिया है। अभी जो सूबाई हुकूमत की तरफ से इल्ज़ाम आ रहे हैं, उन्होंने कहा कि उधर से जो आबादी की इनहला का अमल शुरू हुआ वो वफाकी हुकूमत के कहने पर हुआ। वफाकी हुकूमत ने जवाब ये दिया है, ख्वाजा आसिफ जो है उन्होंने कहा कि अगर ये हमारे कहने पर हुआ तो लोगों को उधर से उनके इनहला का अमल आगे उन्होंने किधर जाकर रहना है, और उसके लिए जो बजट की एलोकेशन है वो आपने की थी कि 4 अरब रुपया आपने इस काम के लिए मुख्तर किया था, तो इसका मतलब है कि हम तो नहीं, ये तो आप लोग कर रहे थे। लेकिन मसला है क्या, ये इसको ज़रा समझने के लिए हमें कुछ 2 साल पीछे जाना पड़ेगा। और उसकी बैकग्राउंड ये है कि 2024 की बात है कि जब उधर कुछ फौजियों को शहीद किया गया, मिलिटेंट्स ने शहीद किया और उनकी लाशों की बेहुरमती की, उनके सर तक काट दिए। तो तब से ये एक प्लान किया जा रहा था कि हमें इधर ऑपरेशन करने की ज़रूरत है, और वो इसलिए भी ऑपरेशन करने की ज़रूरत है कि ये वाला एरिया जो है पोरस है, पोरस बॉर्डर है। बहुत सारे मिलिटेंट्स अफगानिस्तान से भी इधर आ जाते हैं और इधर कई नेशनैलिटीज़ के मिलिटेंट्स इधर आकर रहते हैं। तो तब से ये प्लानिंग हो रही थी कि इनके खिलाफ ऑपरेशन करना है। फिर जो है दरमियान में जिरगा आ गया, यानी कि उधर के जो कबायली जोमा हैं उन्होंने कहा कि एक हमें चांस दें, हम पहले इनके साथ मुज़ाकरात करते हैं, हम इनको कहते हैं कि या आप लोग अफगानिस्तान में चले जाएं या अगर आपने इधर रहना है तो आप हथियार डाल दें। उन्होंने काफ़ी एफर्ट्स की, तकरीबन कोई 56 जिरगे हुए, लेकिन उनको बात किसी नतीजे पर ना पहुंची। उसके बाद उन्होंने कहा कि ये मामला तो हल होने वाला नहीं है। अब यह है कि ये हमें भी अंदाज़ा हो गया कि ऑपरेशन के अलावा इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, लेकिन ऑपरेशन हमने कैसे करना है उसके लिए को मोडालिटीज़ वर्कआउट कर लीजिए। उसके हवाले से कुछ जिरगे होते रहे। जो लास्ट जिरगा हुआ वो 31 दिसंबर 2025 को हुआ और ये पेशावर में हुआ। इसकी सदारत चीफ सेक्रेटरी यानी कि खैबर पख्तूनख्वा के चीफ सेक्रेटरी ने की, उनके साथ जो IGFC भी शामिल थे। और उधर जो है कबायली जोमा ने कहा कि हमारे लोगों को एक उनके लिए को पैकेज अनाउंस किया जाए। मतलब यह है कि उन्होंने इधर से जाना है, वो बजाय इनको कि आप कैंप्स में डालें, आप उनके लिए कुछ इंतज़ाम करें, पर फैमिली कोई 2.5 लाख रुपया दें। इनका एक एस्टिमेट ये था कि हमें 2 माह दरकार है, 2 माह के दौरान हम जो है ये इलाका मिलिटेंट से खाली करा लेंगे। तो लिहाजा उस 2 माह के लिए इनको 2.5 लाख रुपया प्लस जो उनका कोई जैसे महीने का खर्चा है कोई 50,000 60,000 कोई इस तरह से इन लोगों को दें। इस चीज़ पर एग्री हो गया, और ये एग्री किसने किया? सूबाई हुकूमत ने किया, और उन्होंने इसके लिए एक बजट भी अप्रूव कर दिया। तो अब यह दूसरा ये था कि चूंकि ये ऑपरेशन होना था और उधर वो मिलिटेंट्स जो हैं वो आबादी में इतने घुल मिल चुके थे कि इनको लग रहा था कि अगर जब तक अब इनको आइसोलेट ना किया जाए तो इनके खिलाफ ऑपरेशन करना बहुत मुश्किल काम है। इसके हवाले से 2025 में एक पहले अटैम्प्ट हुई थी, जब अभी गंडापुर इधर मौजूद थे, चीफ मिनिस्टर थे, उस टाइम अटैम्प्ट हुई थी, IFC वालों ने या फौज ने की थी। उस दौरान ड्रोन अटैक्स भी हुए, लेकिन उसमें कुछ सिविलियन कैजुअलिटी भी हुई। नाज़रीन, इस चीज़ को हमें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि अगर एक सिविलियन पॉपुलेशन में मिलिटेंट्स रहते हैं तो ये एक हकीकी वर्ल्ड में ये चीज़ें बहुत मुश्किल होती हैं कि उन्होंने आखो भाई साइड पे हो जाओ तो अनोसी मारन आए हैं, तो इस तरह तो कोई बंदा साइड पर नहीं होता। और उनकी शक्लें जो हैं वो कौन सा गोरे हैं कि आपको पता चल जाए कि ये गोरा है तो ये दहशतगर्द है। इन्हीं की तरह की शक्लें हैं ना, वो लोकली लोग लगते हैं ना, उसमें उनको एक आइसोलेट करना बड़ा मुश्किल काम था। तो तब ये तय हुआ कि वो जो ड्रोन ऑपरेशन वगैरह हुए, तो उसके बाद ये तय हुआ कि हमें चाहिए ये कि हम इस इलाके को एक दफ़ा खाली करा लें। अब इस टाइम का इंतखाब इसलिए किया गया कि आमतौर पे सर्दियों में काफ़ी सर्दी होती है और तीरा की आबादी को तकरीबन 80% पहले भी नकल मकानी करके पेशावर या किसी और जगह पर मुंतकिल हो जाती है। तो उन्होंने कहा कि एक तीर से 2 शिकार हो जाएंगे, एक तो ये लोग वापस चले जाएंगे, मिलिटेंट्स जो हैं उनको हम इधर कंट्रोल कर लेंगे अगर वो इधर पाए गए, और दूसरा फिर यह है कि हम इधर अपनी कोई चेक पोस्ट जो है वो भी मुख्तलिफ जगहों पे सेटअप कर लेंगे ताकि इन पर एक आइंदा के लिए नज़र रखी जा सके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस दफ़ा उधर होगी स्नो फॉलिंग जो पहले नहीं होती, तो ये उनकी कैलकुलेशन में शामिल नहीं थी। उस दौरान लोग जो हैं वो उधर से मुंतकिल हो रहे थे और मुंतकिली के लिए कुछ सूबाई हुकूमत के इंतज़ाम भी अच्छे नहीं थे। फिर यह है कि कुछ लोगों की काफ़ी इस तरह की वीडियोज़ आई कि जिसमें लगा कि वो बर्फ़बारी की नज़र हो रहे हैं और उसमें बच्चे भी शामिल थे। जो KP गवर्नमेंट है वो नर्वस होगी, इनका दिल ये करता है कि हम सोए हुए हों और जब उठें तो पता चले कि तालिबान इधर इलाके में हैं ही नहीं और हम क्रेडिट ले लें। लेकिन जब तक हैं तो हम कोई ऐसी बात ना करें कि वो हमें हमारा ANP जैसा हमारा हशर करें। और दूसरा फिर यह है कि उनके जो मुहाफ़िज़ हैं वो
قیدی نمبر 804 بھی ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ طالبان کے ساتھ ہم نے بگاڑ دی نہیں ہے، تو وہ ان کے ساتھ ملاقات بھی نہیں ہو رہی، اور سہیل افریدی جو ہے وہ کیا جا کر جواب دے گا جی کہ میں بھی ان کے ساتھ مل گیا ہوں، یعنی کہ یہی ہے نا، یعنی کہ اس کے لیے ایک اپنی اس کی کنسٹینٹس ہیں، تو لہٰذا انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اوورآل ایک کنفیوژن کریٹ کر دی۔ اس میں یہ تھا جی کہ یہ جو چونکہ آپریشن بھی نہیں ہو پا رہا تھا، تو انہوں نے سوچا کہ یہ سارا معاملہ جو ہے فیڈرل گورنمنٹ پہ ڈال دیا جائے، اور فیڈرل گورنمنٹ جو ہے یعنی کہ اپنے دفاع میں لگی ہوتی ہے، یعنی کہ اور ان کی طرف سے مختلف قسم کی ڈس انفارمیشن پھیلائی جا رہی ہوتی ہے۔ وہ شاندانہ گلزار ہیں، ان کی ایک لا میکر ہیں وہ، یعنی کہ انہوں نے وہ کہا جی کہ یعنی لوگ جو ہے نا وہ اس طرح کی تھیوریز دیتے ہیں، اتنی لمبی لمبی چھوڑتے ہیں، اور یہ ایک انٹیلیجنٹ ہونے کی علامت سمجھے جاتے ہیں کہ یار بندہ بہت ذہین ہے، بڑی دور کی چھوڑی ہے اس نے، تو اس نے بھی کوئی اسی طرح کی چھوڑی کہ جیسے کو پتہ نہیں یہ ادھر کو امریکن بیس بننا ہے، تو اس لیے آپریشن کیا جا رہا ہے تاکہ جو حکومت ہے وہ ملیٹنٹ سے لڑنے کی بجائے وہ انفارمیشن ڈس انفارمیشن جو ہے اسی سے لڑتی رہی کہ یہ جھوٹ پھیل رہا ہے، تو اس پہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ تو انفارچونیٹلی اگر آپ ادھر جا کے لوگوں کو پوچھیں، میں نے آپ کو بیک گراؤنڈ بتائی ہے کہ وہ بھی ان کو نہیں چاہتے، اور انہوں نے ان کو نکالنے کے لیے خود بڑے ترلے کیے ہیں، وہ نہیں مان رہے، اور یہ صرف وادی تیرا کا ایشو نہیں ہے، اور بھی کئی جگہ پہ کے پی کا ایشو ہے۔ کے پی کی جو گورنمنٹ ہے، چونکہ ان کی پرفارمنس کا تو ان کا سکور کارڈ ہے نہیں کہ ہم اس کی بنیاد پہ ان کو جج کریں، ان کا تو یہی ہے کہ اسلام آباد پہ حملے کتنے کرائے ہیں، تو یہی والا ہوتا ہے۔ باقی جو ادھر کی لا اینڈ آرڈر سچویشن بڑی خراب ہے، تو اس کی بیک گراؤنڈ یہ ہے۔ اور میں اس میں جو آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ دیکھیں کہ پالیٹکس جو ہے ہماری کتنی بڑی موقع پرستی کی شکل اختیار کر گئی ہے، کہ اس میں بجائے اس کے کہ ایک سنجیدہ سنگین مسئلے کا حل تلاش کیا جائے، انہوں نے الٹا بس ایک دوسرے کو الزام تراشی جو ہے اس کی نظر، یہ ایک سنگین جو ایک مسئلہ ہے اس کو بھی اس کی نظر کر دیا ہے۔ تو اینی وے یہ ایک ہمارا ایشو تھا۔ دوسرا عمران خان جو ہے، یعنی کہ عمران خان کے حوالے سے کل کوئی کسی جرنلسٹ نے خبر چلا دی، اور انہوں نے کہا جی کہ عمران خان کی جو ہے آنکھ متاثر ہو گئی ہے یا ہو رہی ہے، اور ان کو لگتا ہے کہ ان کی آنکھ کو مسئلہ ہے، اور یہ ہے کہ اس پہ پھر جو بھی اس آنکھ کے ساتھ برا ہو سکتا تھا نا، اس پہ آگے ایک اور خاتون جرنلسٹ ہے، انہوں نے ساری باتیں اس میں ڈال دیں کہ اس سے یہ بھی ہو سکتا ہے، اس سے بنائی بھی جا سکتی ہے، اس سے فلاں بھی ہو سکتا ہے، اور یہ اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب یہ ہو وہ ہو، یعنی کہ اس طرح کی کوئی چیزیں جو انہوں نے نا نمک مرچ مسالہ جو ہے خوب ڈالا کہ تاکہ میرا کوئی ٹویٹ یا جو ایک کوئی ویڈیو ہے وہ اچھی چل جائے، یعنی کہ دہاڑی لگ جائے، تو اس پہ وہ چیز جو ہے وہ کل سے چل رہی تھی۔ آج پھر جو ہے کسی نے علیمہ خان کو اس حوالے سے پوچھا کہ یہ بات ہے آپ کے نالج میں ہے، اس نے کہا جی کہ ہمیں ذرا وہ جرنلسٹ دکھائیں گے جس نے یہ باتیں کی ہیں تاکہ ہم بھی پوچھیں۔ اس کو کس نے بتایا ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، ہمیں 3 ماہ ہو گئے ہیں کہ ہماری ملاقات نہیں ہو پائی، اور یہ لوگ جو ہیں خبریں دے رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سورس ہم تو نہیں ہو سکتے، سورس پھر کوئی اور ہوگا، یعنی کہ اور طرف سے چلی ہوگی۔ تو خیر یہ ہے کہ وہ اس پہ کافی جو سوشل میڈیا پہ بھی چل رہا تھا، لیکن بات یہی ہے کہ علیمہ خان جو ہے ان کا پوائنٹ ویلڈ ہے کہ پھر یہ کدھر سے انفارمیشن آئی، یا کسی ڈاکٹر نے بتائی ہے، یا کسی اور نے بتائی، یا کوئی جو جرنلسٹ ہے اس کو رات کو سوئے ہوئے خواب آئی ہے۔ انفارچونیٹلی آج کے دور میں تو پہلے بھی کہتا ہوں کہ جو ہے نا کوئی ایسی خبر پھیلانا جو لوگوں کے لیے ایک قابل یقین ہو، وہ چاہے سچی ہو یا جھوٹی ہو، یہ میٹر ہی نہیں کرتا، اور لوگ جو ہیں اس کو اپنا ایک یعنی کہ ملامت کی شکل سمجھتے ہیں کہ ہم اس طرح کی خبریں چھوڑیں، اور تاکہ لوگ جو ہیں وہ اس بارے میں کنفیوز رہیں، لیکن اس کے بارے میں ابھی تک کوئی صداقت نہیں ہے۔ اچھا ہوتا ہی ہے کہ اس طرح کے لوگ چھوڑتے رہتے ہیں، کبھی ان کی بات کو ٹھیک بھی ہو جاتی ہے، پھر وہ کہتے ہیں جی کہ میری فلاں بات بھی تو ٹھیک ہوئی تھی۔ بھائی اگر آپ نے 10 چھوڑی ہیں، اس میں سے کوئی ایک ٹھیک ہو جائے تو لعنت ہے آپ پر، یعنی کہ آپ کم از کم ایک اپنے آپ کو جرنلسٹ نہ کہا کریں، اس طرح تو نہیں کرنا چاہیے، یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ یہ اس پروفیشن کو سب سے زیادہ تھریٹ جو ہے اپنے اس پروفیشن کے اندر سے لوگوں کی ہے، جنہوں نے اس کی حرمت کو نہیں جانا، جنہوں نے اس پر جو ہے بہت زیادہ اس کو اپنے ذاتی مقاصد کے لیے، وائرالٹی کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ ادھر لاہور میں بسنت آ رہی ہے، آپ کو بہت بہت مبارک ہو جو لاہوری ہیں، اتنے سالوں بعد آ رہی ہے۔ میرے خیال لاسٹ ٹائم جو ہے وہ 2008 میں منائی گئی تھی، اس کے بعد جو ہے ابھی منائی جا رہی ہے۔ ہمارے ہاں جو ہے وہ ایک تفریح جو ہے وہ بھی ایک تھریٹ بن جاتی ہے، ہم پریشان ہو جاتے ہیں، تو کبھی عدالت بند کر دیتی ہے، کبھی جو ہے حکومت بند کر دیتی ہے، لیکن اس دفعہ انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ عید کی جڑا ہے نا یعنی کہ بسنت منائی جائے گی، لیکن یہ ہے کہ چونکہ 2008 سے لے کے ابھی تک صورتحال پاکستان کی بہت بدل گئی ہے، پاکستان تقسیم در تقسیم ہو چکا ہے، اور اس میں انہوں نے ساتھ کوئی ایک آرڈر جاری کیا ہے، اور اس آرڈر میں یہ ہے کہ کوئی بسنت جو ہے جو کوئی پتنگ ہے اس کے اوپر
کوئی کسی کی تصویر نہ لگے، کوئی مقدس کوئی عبارت نہ لکھی ہو، یا یہ ہے کہ کسی ملک کا یا سیاسی جھنڈا نہ ہو. تو اس طرح کی باتیں ہیں. تو اب یہ ہے کہ اس سے تاثر یہ ملتا ہے کہ حکومت کو اندازہ ہے کہ انہوں نے کوئی جو پی ٹی آئی والے ہیں انہوں نے آگے کو حرکت کریں گے. یہ کوئی اس دن کو بھی عمران خان کی نظر کریں گے، اس کی تصویر سے یعنی کہ کوئی جو کیا کہتے ہیں پتنگیں ہیں ان کے اوپر تصویر بنا کے، اور یہی ڈسکس ہوتا رہا ہوگا جی کہ وہ اس دن بھی عمران خان جو ہے وہ اس سارے ایونٹ کو ہائی جیک کر گیا. تو اس کا انہوں نے انتظام کیا ہے. اب ایک چیز جو انہوں نے نہیں ڈالی وہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اس پہ کوئی ایسے کوئی ورڈ وغیرہ نہیں ہونے چاہیے. اب اگر کل کوئی جو 804 لکھ لے، کوئی گنتی لکھ لے، پھر یعنی کہ وہ لوگوں نے اپنے اپنے طریقے سے کر لینا ہوتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی ہماری جو بسنت ہے، یہ بجائے اس کے کہ اس کو ہم ایک ثقافتی تہوار کے طور پہ منائیں، یہ بھی انفارچونیٹلی اس دفعہ سیاست کی نظر ہو جائے گی. اب جو ایک آخر میں آپ سے بات کرنے لگا ہوں، یہ بڑی ہی دلچسپ ہے اور بڑی حوصلہ افزا ہے، اور یہ بلوچستان کے حوالے سے ہے. ناظرین، آپ نے اے آئی کا نام سنا ہوگا. ہر بندہ اے آئی، او آئی، یعنی کہ اس طرح کی باتیں آج کل جو ہے اکثر آپ لوگ سنتے ہوں گے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے حوالے سے، کہ مصنوعی ذہانت جو ہے وہ ہماری ذہانت سے متاثر ہو کے وہ بھی تیار ہو گئی ہے، ہم سے زیادہ قابل ہو گئی ہے وہ. تو اے آئی جو ہے وہ بہت کماڈی ہے، یعنی کہ کم شم کرنے والی ہے، انسانوں کو بالکل وہ فارغ کرتی جا رہی ہے. تو اس سلسلے میں جو ایک جو انہوں نے بلوچستان میں اس کا استعمال کیا ہے، بلوچستان کے محکمہ خزانہ میں تقریباً 100 سے زیادہ نشستیں خالی پڑی ہوئی تھیں، اور ادھر انہوں نے سب اکاؤنٹنٹس بھرتی کرنے تھے، کافی سالوں سے خالی تھی. تو اس دفعہ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ انہوں مڑیاں بلاؤ، مڑیاں نے کڑیاں انہوں کا لینے ٹیسٹ، اور اس کے لیے انہوں نے اشتہار دیا. اشتہار میں انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے کم از کم بی کام آپ کیا ہونا چاہیے، یا بی بی ہونا چاہیے، یا پھر آپ ایم بی ہو یا ایم کام، ان میں سے کوئی ہو، تو وہ لوگ جو ہیں وہ ایلیجیبل ہیں. ساتھ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے جو سلیبس ہوتا ہے ان کا جو بی کام کا یا بی بی اے کا، اس سے یعنی کہ انہوں نے اس کو فیڈ کیا اپنے ایک سسٹم میں، اور ادھر سے کوئی 30,000 کویسچن جنریٹ کیے، تاکہ جو اسٹوڈنٹس آئیں گے ہم ان کو یہ کویسچن جو ہیں وہ دیں گے. اب اس کا طریقہ کیا تھا کہ ان اسٹوڈنٹس کو ایگزام ہال میں انہوں نے ٹیسٹ دینا تھا، اور ٹیسٹ کے لیے ان کو کوئی اس طرح آئی پوڈ ٹائپ جو لیپ ٹاپ وغیرہ جو ہیں وہ دیے گئے، اور اس میں ساتھ جس نے اپنا رول نمبر لکھنا تھا، اس رول نمبر لکھنے کے ساتھ ہی اس کا ایک اے آئی اس کا کویسچن جنریٹ کر دیتی تھی، ایم سی کیو سے ملٹیپل چوائس کویسچن. اور اس میں بھی آگے انہوں نے یہ کیا کہ جیسے کوئی 50% ہے وہ ہو، یعنی کہ اس سلیبس کے حوالے سے ہو، کوئی 20% جو ہے وہ کریٹیکل تھنکنگ کے حوالے سے ہو، کوئی اور جو 20% ہے وہ کوئی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہو، یا انالیٹیکل تھنکنگ کے حوالے سے ہو، کوئی 10% جو ہے وہ کوئی ان کی انگلش کے حوالے سے ہو. اس طرح سے مل کے انہوں نے اس کا بنایا، اور ساتھ ہی انہوں نے اس کے لیے کوئی ایک پرسنالٹی کریکٹرسٹکس کہ جس طرح کی ہمیں لوگ چاہیے وہ بھی اس کو اے آئی کو فیڈ کر دیا کہ آپ نے اپنے کیمرے میں ان کو دیکھتے رہنا ہے اور دیکھنا کہ کہڑا بندہ ساڑھے کم دا ہے، اور جس میں دونوں چیزیں پائی جاتی ہوں کہ جو کہ ایک ایگزام میں بھی اچھا ہو، جو کہ پرسنالٹی وائز جو ریکوائرمنٹ ہے ان کو بھی پوری کرتا ہو، اس کو آپ نے کلیئر کرنا ہے. ساتھ پھر یہ تھا کہ ان کے کوٹا بھی ہوتے ہیں، ڈویژنل کوٹا ہوتے ہیں، یا جس طرح جینڈر کوٹا ہے، مائنارٹی کوٹا ہے کہ اتنی خواتین کی سیٹیں ہیں، اتنی مائنارٹیز کی سیٹیں ہیں، وہ بھی اس کو بھی اس میں اے آئی میں انہوں نے فٹ کر دیا. اور فائنلی کیا ہوا کہ جو ہی لڑکا بیٹھتا وہ، یا لڑکا یا لڑکی، وہ اپنا ادھر کوئی نمبر انٹر کرتا، رول نمبر انٹر کرتا، اس کا ایم سی کیوز جو کویسچن ہے وہ جنریٹ ہو جاتے. اب اس کے ساتھ بے شک 10 بندے اور ملا کے انہوں نے ایک بسرے ہی واڑے ہوئے اور وہ اٹیمپٹ کر رہے ہوں، حل کر رہے ہوں، وہ ایک دوسرے کی مدد نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ سب کا الگ الگ اپنا اپنا یونیک کویسچن پیپر تھا. جو ہی ان کا کویسچن پیپر انہوں نے ادھر ہی سالو کیا اور اس کو سبمٹ کر دیا، جو ہی سبمٹ کیا کوئی نیکسٹ مومنٹ میں ان کو رزلٹ آ گیا کہ جناب تسی نے پانی چو اتنے آپ کے نمبر ہیں. اور ساتھ ہی ادھر ایگزامینیشن ہال میں ایک بڑی سکرین لگی تھی، ادھر بھی انہوں نے وہ جو رزلٹ ہے اس کو ایک ایڈورٹائز یعنی ڈسپلے کرنا شروع کر دیا. اور بائی دا اینڈ کہ سب کا ادھر رزلٹ تھا. اور پھر یہ ہے کہ اے آئی کو جو کرائٹیریا بتایا گیا تھا اس کے مطابق اس نے 111 لوگ جن کی بھرتی ہونی تھی
انہیں لسٹ کر دیتی انہیں کہا جی اے لو اے بندے جڑے تمہیں چاہیے ہیں، اور اس کے ساتھ اس نے سب کے اے آئی نے ہی سب کے ان کے اپوائنٹمنٹ لیٹر جاری کر دیے۔ اور ناظرین یہ ساری ایکسرسائز جو ہے آپ سمجھیں کہ کوئی 4-5 گھنٹوں کی ہوگی، اس دوران ہو گئے۔ اس کے بعد جو چیف منسٹر ہیں سرفراز بگٹی، انہوں نے ان کو اپوائنٹمنٹ لیٹر جاری کیے، اور اس میں جو ان کے ساتھ جنہوں نے ایک بڑا کردار ادا کیا ان کے پرنسپل سیکرٹری ہیں عمران صاحب جو ہیں وہ اے آئی گورننس میں ان کی بیک گراؤنڈ ہے، ایجوکیشن ہے، تو وہ اس سائٹ پہ کام کر رہے ہیں۔ تو ابھی جو ہے اس سے متاثر ہو کے چیف منسٹر نے سوچا کہ ہم تمام جو بھرتیوں کا عمل ہے وہ ہم اب اے آئی کو دے دیں گے۔ ایون یہ جو ہے نا ٹیسٹنگ سروس والے، ادھر بھی بڑی کوئی 2 نمبری ہو جاتی ہے، تو ان سب کی چھٹی ہوگی۔ اب جو ہے ادھر اے آئی جو ہے وہ فیصلے کرے گی، وہی سلیکشن بورڈ ہوگی، وہی اسیسمنٹ کرے گی کہ کون سے لڑکے بھرتی کیے جائیں گے۔ ان کی جو پروونشل سول سروس ہے یا جو ڈپارٹمنٹل ایگزامز ہیں ادھر بھی اے آئی کام کرے گی۔ اور ناظرین یہ ایک بڑی ہی امپارٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے، اس میں سے ہیومن انٹرونشن ختم ہوگی اور اے آئی کو آپ نے سسٹم فیڈ کر دیا، انفارمیشن فیڈ کر دی، ڈائریکشن دے دی، اس نے اس کے مطابق کام کرنا شروع کر دیا، اس میں ہیومن بائس رہے ہی نہ، یعنی کہ آپ نے جو چیزیں بتائی ہیں اس نے اسی پیرامیٹر میں رہتے ہوئے فیصلہ کرنا ہے۔ اس لحاظ سے جو بلوچستان گورنمنٹ ہے وہ بڑی ایک ان کی یہ کاوش جو ہے وہ قابل ستائش ہے، اور میرا خیال ہے کہ ان کی اور بھی کئی کام کر رہے ہیں جو کہ عام طور پہ اتنا پتہ نہیں چلتا باقی جگہوں پر، یا شاید وہ اتنی مشہوری نہیں کرتے، لیکن اور بھی کئی ایشوز پر وہ اچھا کام ہو رہا ہے، جیسے ٹیررزم کے حوالے سے یا مسنگ پرسن کے حوالے سے جو کام کر رہے ہیں، اس پہ میں کسی دن الگ سے پروگرام کروں گا۔ تو ناظرین یہ میرا خیال ہے کہ باقی جو صوبے ہیں ان کو بھی اس کو فالو کرنا چاہیے۔ تو میرا خیال ہے کہ آج کے لیے اتنا ہی کافی، مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔